अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा नवाज। नाज़रीन, इस्लामाबाद में धरना जारी है और इस वक्त बड़ी तादाद में वहां पर लोग जमा है, जबकि मुज़ाकरात जो हैं वो उनका अमल बड़ा सुस्त रवि से जारी है और दूसरा तीसरा दौर चल रहा है। 7 रोज़ हो चुके हैं इस्लामाबाद बंद है, लेकिन हुकूमत जो है वो बड़े सुकून के साथ तमाम मामलात को देख रही है। इतने सुकून की वजह क्या है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि अगर शहर कायद की बात करें या ऑल ओवर मुल्क की बात करें तो मुल्क में बड़ी धुआंधार एंट्री हुई है मानसून के स्पेल की, और उसने लाहौर में तो बड़ी तबाही मचाई है। जो हॉस्पिटल है उनके इमरजेंसीज तक जो है वो पानी में डूब गए हैं। और पंजाब हुकूमत के ये दावे कि हम हर तरह से तैयार हैं, ये बिल्कुल उसी तरह धरे के धरे रह गए जैसे कि सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे रह जाते हैं हल्की फुल्की बारिश में भी। तो जो सूरत हाल है वो खासी गंभीर है और इस पर ज़रूर बात करेंगे। हुकूमत सिंध और बलूचिस्तान की जानिब से स्कूल तातीलात में इजाफा कर दिया गया है, इसकी वजह भी जानने की कोशिश करेंगे। निसाबी किताबों की प्रिंटिंग में खासी ताखीर की जा रही है, क्या वजूहात हैं? साल जो है वो शुरू हो चुका है तालीमी साल, लेकिन किताबें कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। वज़ीर आला सिंध ने तो कह दिया है कि छुट्टियां ख़त्म होने से पहले पहले किताबें मार्केट में आ जानी चाहिए, तालिब इल्मों तक पहुंच जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा। जबकि पाकिस्तानी सियासत में डेडलॉक है और मुआशी बहरान का खात्मा जो है वो कहीं से मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। महकमा तालीम के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है और कई निजी स्कूल जो हैं वो खोल दिए गए हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि जो स्कूल खोले जाएंगे 14 अगस्त से पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन ताहा फारूकी ने प्रोफेसर को थप्पड़ मारा है। असातिज़ा के साथ तौहीन आमेज रवैया इंतहाई शर्मनाक है, इस पर भी ज़रूर काम होना चाहिए। जबकि अगर सियासी माहौल की बात करें तो आवाम की नुमाइंदा पार्लिमान जो है वो आवाम के मसाइल से आगाह है या नहीं, क्योंकि वहाँ कभी आवाम के मसाइल की बात होती ही नहीं है। तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों से मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है, कामयाबी के क्या इम्कानात हैं? जबकि शहर कायद में होल सेलर्स का एहतजाज जारी है। आज दूसरा दिन था और तमाम अनाज मंडियां जो थी वो बंद थी और मजदूर तबका बिल्कुल बेयारो मददगार अपने घरों में फाका कशी कर रहा था, जबकि ताजिर सरापा एहतजाज है। बिजली के जायद बिलों और टैक्सेस ने जिंदगी मुहाल कर दी है और महंगाई ने तो कहीं का नहीं छोड़ा। ये तमाम तर सूरत हाल है, ये टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं मैं उनका आपको तारुफ करवा दूं। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है राना गुलजार ताज साहब और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़रूर इनसे बात करेंगे। ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर आराई साहब, माहिर तालीम हैं, और इम्तियाज़ फारान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे भी ऑन कॉल हमारा राब्ता रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी राना गुलजार ताज साहब आपसे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं राना साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कराची की आवाम है ना वो आपके दौरे हुकूमत में ठीक नहीं है। बारिश हुई है, रहमत के बजाय जहमत बन गई है और कई इलाकों में ट्रैफिक जैम हो गया। शहरी कितने कितने घंटों ट्रैफिक में अभी भी फंसे हुए हैं, बहुत बुरा हाल है नागन चौरंगी वगैरह साइड पे। तो ये आखिर क्यों इंतज़ामिया दावे करती है? दावे ही ना किया करे, हर दफ़ा यही हाल होता है, दावे करती है लेकिन दावे ही रह जाते हैं बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर शुमाइरा नवाज साहब आपका, आपके चैनल का, आपने मदु किया, मेहरबानी। देखिए जी, बात यह है कि बिल्कुल बारिश हुई, अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हुई और काम भी हुआ। लाहौर में भी बारिश 44 साल का रिकॉर्ड टूटा है और 350 स्पेल बारिश हुई है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी काम बारिश हुई और एकदम से तो नहीं हो सकता, ठीक है, टाइम लगता है सही होने में। कराची में अभी आपने जिक्र किया नागन चौरंगी और बस, बिल्कुल मैंने शहर का आज दौरा किया। सुबह के वक्त थोड़ी सी ये चीज़ें थी, इस वक्त तमाम चीज़ें क्लियर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी मेयर साहब और सीएम साहब के स्पेशल एडवाइज़र वकार मेहदी साहब और जितने भी टाउन चेयरमैन हैं वो जमात इस्लामी के हों या पीपल्स पार्टी के हों, सब काम कर रहे हैं, रोडों पर मौजूद हैं। ठीक है। और हैदरी पे बड़ा पानी जमा होता था, अल्हम्दुलिल्लाह एक कतरा पानी नहीं है, मैं खुद आया हूँ। सुबह गुरु मंदिर पे पानी था, इस वक्त पानी नहीं है। सदर में थोड़ा पानी सुबह था, इस वक्त नहीं है। अच्छा, तमाम काम कर रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि देखिए सुबह 9:30 बजे तक तो बारिश थी, 10 बजे तक, उसके बाद ही काम शुरू होगा। बारिश में तो काम शुरू नहीं होता। तो बारिश जैसे ही रुक थमी है तो तमाम टीमें जो हैं टाउन्स की और डिप्टी मेयर साहब और
हमारे स्पेशल असिस्टेंट CM वक़ार मेहदी साहब ये रोडों पर विजिट पे आ गए और उन्होंने देखा, करमुल्ला वकासी ने भी देखा, तो ये लोग रोडों पे आए हैं और इन्होंने टीमों का जायजा लिया और काम भी इत्मीनान बख्श हुआ। लेकिन देखें, ये जितने भी काम होते हैं, मैं फिर ये कहता हूँ, ये नाकाफ़ी हैं, कहीं इससे ज़्यादा इंतजामात होने चाहिए, क्योंकि शहरियों को मुश्किलात होती हैं। ट्रैफिक जैम, जाहिर सी बात है, जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, ये मुश्किलात हैं। अब यहाँ निकासी आपको बहुत ज़्यादा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक लाहौर में, लाहौर के लोग भी काम कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत भी काम कर रहे हैं, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है, तो अल्लाह ताला हम पर रहम करे और बाराने रहमत जो है वो इतनी होनी चाहिए जो बर्दाश्त कर सकें। और अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो सिर्फ 50 मिलीमीटर हुई है। देखिए जी, बिल्कुल 50 मिलीमीटर ये तो बहुत थोड़ी सी बारिश, हल्की फुल्की सी बारिश। नहीं, देखिए आप सही फरमा रही हैं, हुई है, लेकिन आपने भी जैसे कहा ना कि नागन चोर की, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं आपसे इसलिए वसूख के साथ कह सकता हूँ कि मैंने खुद विजिट किया, मैं आई विटनेस हूँ। सर, हमारे नुमाइंदान वहाँ पर मौजूद हैं और वो उनसे लाइव हम पर ले रहे हैं। मैंने देखिए, मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, आपके नुमाइंदे सुबह का मंजर पेश करेंगे, इस वक्त का मंजर आपके नुमाइंदे पेश नहीं कर सकते। मैं इस पर आपसे वसूख के साथ कह सकता हूँ इस वक्त। ठीक है, वीडियोस मैं आपको भेज दूंगी इस वक्त का। ठीक है जी, इसी वक्त की बात कर रही हूँ मैं, तो अभी न्यूज से ही उठ के यहाँ पे आई हूँ, तो मुझे तो बात ही यही हो रही थी। बहरहाल चले, ठीक है, ये तो आपकी सही कहा। अब ये जो इतना एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, ये होलसेलर्स ने एहतजाज कर लिया, आज दूसरा रोज था, गल्ला मंडियों का बंद थी सारी, तो मजदूर तबका तो मर गया राना साहब। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि मजदूर तो हर दौर में मरा है, मजदूर बेचारा खुशहाल हुआ कब है। देखिए, तो आइंदा कभी होगा भी नहीं। मैं थोड़ा सा मुझे कहने दीजिए सर, आप ही कह रहे हैं इतनी देर से। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे उसका वजाहत भी करनी, जब कह दिया तो वजाहत भी करनी। चले, देखिए, कोरोना का जमाना था तो हमारे ताजिर हजरात राशन बांटते थे मजदूरों को, गरीबों को, तो सुबह उनको बुला लिया करते थे और शाम तक उनकी वीडियो बनाते थे, और शाम को जब जैसे मगरिब होती थी तो उनको राशन दिया करते थे। तो राशन 10,000 का होता था और पब्लिसिटी जो है 50,000 की होती थी। तो देखिए, मजदूरों की तो मदद की बात तो ये होती है कि किसी को ना पता चले। बात उनके अपने ग्रेविसेस हैं, ताजिरों के अपने जो भी उनके ग्रेविसेस हैं, जो जायज़ हैं, सरकार को मानने चाहिए, जो जायज़ है, ठीक है, और जो नाजायज़ मुतालबात है उनको नहीं मानना चाहिए। और ताजिरों को भी एक कदम पीछे हटना चाहिए कि जो नाजायज़ मुतालबात हैं वो ना करें, जो जायज़ मुतालबात हैं वो उनको करें। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, बिल्कुल इसमें पूरा मुल्क परेशान है, पूरी कौम परेशान है, और इस पर मैं समझता हूँ तमाम ताजिर क्या, पूरी कौम को एक ज़बान होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल लोगों को एक ज़बान होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत ज़रूरी है एक्शन लेना, क्योंकि बिजली का महकमा एक ऐसा इदारा बन चुका है कि अब उनके वो किसी की नहीं सुनते। भाई, उनके पास पुलिस भी है, उनके पास अदालत जजेस भी हैं, उनके पास सारा निज़ाम है, तो वज़ीर आज़म भी उन्हीं को दे दें ताकि पूरा मुल्क केस ही चला ले। तो इनको लगाम डालना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, लगाम डालना बहुत ज़रूरी है। अख्तर आराई साहब से भी बात कर लेते हैं, माहिर तालीम है। अख्तर आराई साहब, ये क्या हो रहा है तालीम के हवाले से? हुकूमत सिंध और बलूचिस्तान की जानिब से जो स्कूल तातीलात में इजाफा किया गया, इसकी कुछ वजूहात शेयर करेंगे आप हमारे साथ? जी अख्तर आराई साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मुझ तक। जी जी अख्तर आराई साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अच्छा, हमारा राब्ता कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन जैसे ही राब्ता होगा हम उनसे बात करेंगे। राना साहब से ही बात कर लेते हैं। राना साहब, ये जो तालीमी मैदान है, इसमें हुकूमत सिंध इतनी संजीदा क्यों नहीं नज़र आती? देखिए जी, तालीमी मैदान में संजीदा होना चाहिए, क्योंकि तालीम ही मयार ज़िंदगी है, और किसी भी मुल्क में लिटरेसी रेट जो है वो हाई फाई होता है, उसको होना चाहिए। मुझे तो इसका नहीं मालूम कि क्यों संजीदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक 14 दिन की छुट्टी बढ़ाई है। जाहिर है गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शिद्दत थी गर्मी में उस वक्त, मानसून तो अब शुरू हुआ है,
اور یہ پہلے اعلان کر دیا گیا تھا کہ گرمی کی وجہ سے تو بلوچستان میں اور سندھ میں بھی، تو اس میں ان کو کتابیں جو ہیں اس چھٹیوں کے دوران یہ کتابیں ان کو فراہم کرنی چاہیے اور یہ چیزیں کرنی چاہیے. لیکن پرائیویٹ اسکولوں نے اس بات کو نہیں مانا، ان پہ ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی فیسوں کے لیے یہ انہوں نے اپنی فیسوں کے لیے یہ کیا ہے، تو ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر سرکار نے ایک اعلان کیا ہے تو اس کے پابند ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اختر ارائیں صاحب، میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو بتائیے گا، یہ حکومت سندھ اور بلوچستان کی جانب سے جو اسکول تعطیلات میں اضافہ کیا گیا تھا، اس کی کیا وجوہات تھی؟ ٹھیک ہے، رانا صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں. رانا صاحب، ہمارا کچھ شاید ایشوز آ رہے ہیں، بہرحال کچھ سگنلز کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بارش کی صورتحال ہے، موسم کی کچھ خرابی ہے. رانا صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ نے حکم دے دیا کہ چھٹیوں سے پہلے تمام جو کتابیں ہیں وہ طالب علموں تک پہنچ جانی چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احکامات تو دے دیے جاتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا. اس پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھیں جی، بالکل ہونا چاہیے. وہ چیف منسٹر ہیں صوبے کے، اور ایڈمنسٹریشن سخت ہونی چاہیے، اور جو شخص احکامات نہیں مانتا اس کو گھر بھیج دینا چاہیے. یہ اشد ضرورت ہے اس بات کی. جب چیف صاحب نے اعلان کر دیا، چیف منسٹر صاحب نے ان کے حکم کو منوان عمل کرنا چاہیے، اور جو ڈپارٹمنٹ اس پر عمل نہیں کرتا تو چیف منسٹر کو چاہیے کہ بغیر کوتاہی کیے اس کو اس کے گھر بھیج دینا چاہیے. تو ایسے تو سبھی گھر چلے جائیں گے رانا صاحب. بالکل، اور افسر لاؤ، افسر بہت ہیں آپ کے پاس، افسروں کی کوئی کمی نہیں ہے. اچھا، دیکھیے، رٹ آپ کو اپنی قائم کرنی ہوگی. آپ کی رٹ اگر کسی گھر میں، آفس میں اگر آپ کی رٹ نہیں ہے تو وہ ادارے چلتے نہیں ہیں. ادارے چلانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اپنی رٹ قائم کرنی ہے، اور آپ کو ایڈمنسٹریشن سخت کرنی ہے، آپ کو اپنا چیک اینڈ بیلنس ٹھیک کرنا ہے، گڈ گورننس پر توجہ دینی ہے. یہ اشد ضرورت ہے. تو رانا صاحب، اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے جتنی حکومت کی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریشن صحیح نہیں ہے، ریٹ قائم کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کا فقدان ہے؟ دیکھیں جی، صلاحیت بھی موجود ہے، سست روی ہے، صلاحیتیں بھی موجود ہیں، وسائل بھی موجود ہیں، سب چیز موجود ہے، سست روی ہے، اور فالو لاپرواہی ہے، فالو اپ لینے میں جو ہے کنجوسی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر آرڈر کیا ہے تو اس پہ فالو اپ لیں کہ جی میں نے آرڈر دیا تھا، کیا ہوا اس کا، اور ڈے ٹو ڈے اداروں کی رپورٹ لینی چاہیے اور افسروں کی چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے. یہ چیف منسٹر صاحب بہتر سمجھتے ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ ان چیزوں کو، مگر ان کو ڈنڈا اٹھانا ہوگا اور اس سے گھر چلے جائیں، کوئی پرواہ نہیں، دوسرا افسر لے کر آئیں، لیکن کیونکہ عوام کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، گڈ گورننس پیدا کرنی ہے، اکاؤنٹیبلٹی لے کر آنی ہے. تو جب تک ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو یہ تو ضروری چیز ہے. اچھی بات ہے کہ جلدی سمجھ میں آ گیا. تھوڑا سا 3 حکومتیں لگی ہیں، 3 ٹینیور سندھ حکومت کے پاس گئے ہیں، لیکن اب سندھ حکومت کے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اختر رانائی صاحب، محکمہ تعلیم کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سندھ حکومت کا جو محکمہ تعلیم ہے اس کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ان کی کارکردگی اوور آل جو ہے اتنی اچھی نہیں ہے، مطلب نامناسب ہے، اور جو ٹارگٹ بیسکلی ہونا چاہیے، بہت سے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ برائے نام کھلے ہوئے ہیں، اور ابھی تو اس میٹنگ کے اندر بہت سی اچھی اچھی باتیں کی گئی ہیں. اس سے عمل درآمد جو ہونا ہے وہ ایکچولی بہت بڑی بات ہے کہ کیا ان تمام اقدامات، تمام چیزوں پہ اقدامات اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. اب تیسری مرتبہ جب بھی جتنی بار بھی حکومت ملی ہے، پچھلے کئی سال گزر گئے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں بہتری آتی ہے، مگر ایکچولی کیونکہ پورا سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کئی افسران کام کرنا نہیں چاہتے، کئی جو ہے صرف فل ان دا بلینکس کرتے ہیں اور پیپر ورک کرتے ہیں، پریزنٹیشن دے دیتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس پہ عمل اتنا اچھا ہوتا نہیں ہے. جب تک یہ ہے کہ نہ صرف پاپولیشن بڑھتی ہے، اس کی ہماری ضروریات، تعلیمی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے اندر بالکل ٹیچرز کی چیک اینڈ بیلنس ہونی چاہیے. ہر 5 سال بعد کیا ہر سال جو ہے ان کا ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، ان کو ان کی صلاحیتوں کو پرکھنا چاہیے، کیا وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر ڈیلیور کر رہا ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر کو آپ تھوڑی دیر کے لیے مائنس کر بھی دیں تو آپ یقین کیجیے گا کہ اس میں تو پھر وہی بات ہے، کہنا بہت غیر مناسب لگتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ منسٹر صاحب نے، سردار شاہ صاحب نے ایک بار اپنی منسٹری
وزٹ کے دوران اپنی بچی کو داخل کر کے یہ مظاہرہ کیا کہ تمام سرکاری اور تمام وزراء جو ہیں وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن کریں. مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اپنے محکمے کے بھی لوگوں نے اپنے بچوں کو جو گریڈ 1, 2, 3 کے بھی تھے ایون انہوں نے بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں ایڈمیشن نہیں کرایا. جب اس طرح کی عمل درآمد ہوگا, اس کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے, تو پھر کیسے کارکردگی بہتر ہوگی؟ منسٹر صاحب نے کوشش تو کی, مگر سیم چیز ہے کہ پرائیویٹ ادارے اگر مائنس کر دیے جائیں تو پھر وہ منسٹر صاحب کے بچے بھی نہیں پڑھیں گے, منسٹروں کے بچے بھی نہیں پڑھیں گے, سرکاری افسران کے بچے کہاں پڑھیں گے؟ تو پرائیویٹ سیکٹر ہی بوجھ اٹھا کے بیٹھا ہے اور اسی پرائیویٹ سیکٹر کو یتیم بنا کے رکھا ہوا ہے. ٹیکسز کی بھرمار ہے, سندھ حکومت بھی سیلز ٹیکس اور لگانے جا رہی ہے, اور یہ سارے اقدامات ہیں. اور یہاں پہ الیکٹرسٹی کا فقدان اپنی جگہ پر ہے کہ ابھی سیمی کمرشل الیکٹرسٹی کے بل ہم پے کرتے ہیں. ہم کہاں جائیں؟ مجھے بتائیے کہ ہم کیسے جائیں, کہاں سے ہم 10% جو اسکالرشپ سے ہم بڑھا نہیں سکتے ہیں. مہنگائی کا ریشو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ انفلوئنس ریٹ ہے. بہت سے مسائل ہیں, کس اختر رانائی صاحب بہت ساری باتیں ایک ہی جملے میں سما گئی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نجی اسکولز کی آپ نے بات کی, پرائیویٹ سیکٹر کہاں گورنمنٹ کے احکامات مانتا ہے؟ ابھی 14 اگست تک کا ٹائم دیا تھا سندھ حکومت نے, لیکن کتنے نجی اسکولز ہیں, پرائیویٹ اسکولز ہیں, انہوں نے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا. سب اسکول کھلے میں, بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور گورنمنٹ بھی پوچھ نہیں رہی ہے اس کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کے اپنے جو احکامات ہیں وہ ان کے گورنمنٹ ملازمین ہوا میں اڑا دیتے ہیں, اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ڈال دینا سب کے سب. کیوں پڑھاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولوں میں؟ کیا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ان کی کتابوں کا محروم منت ہے جب آپ کی پبلیکیشن آن ٹائم ہوتی نہیں ہے؟ ایک مثال لے لیجئے کہ ابھی مالکانی صاحب نے 2 مہینے پہلے اعلان کیا تھا کہ بڑے گرمی میں بورڈ کے ایگزامز ہو رہے ہیں, ہم نیکسٹ ایئر سے جو ہے مارچ میں لیں گے. ٹھیک ہے جی, لے لیجئے مارچ میں. تو اب آپ نے اگست کا مہینہ بھی جو ہے آدھا گزارنے کے بعد کتابیں فراہم کریں گے. آپ کتابیں پرائیویٹ سیکٹر کو فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر تو پرچیز کر کے بیٹھا ہے, وہ پیرنٹس پرچیز کر کے بیٹھے ہیں. اب آپ نے صرف اس وجہ سے بند کر دیا ہے کہ آپ کے چند ہزار بچے جو ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں, میں تو چند ہزار ہی کہوں گا, جو چند ہزار اسکولوں میں, تو آپ ان کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے بچوں کو بھی سزا دے رہے ہیں, ان کے والدین کو بھی سزا دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے حکم پہ جو ہے سرکاری اسکول میں تو آپ خود بھی ایڈمیشن نہیں کراتے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو, بورڈ کے ایگزام کیا 7 مہینے بعد لیے جائیں گے, 7 مہینے کی پڑھائی کے بعد لیے جائیں گے؟ فنگر ٹپس سے کاؤنٹ کر لیجئے. تو ایک منسٹری ایک بات کر رہی ہے, دوسری منسٹر دوسری بات کر رہی ہے. تو یہ بہت سی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب 4 مہینے گزار دیے آپ نے, سیشن اگست سے شروع کرنے کا حکم تھا, تو آپ کی جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو اتنی کرپشن ہے اس کے اندر, وہ کرپشن ختم نہیں کر سکتے آپ؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہی بہت سی باتیں, کیا بات کی جائے کیا نہ کی جائے. بس میرا مطالبہ یہی ہے کہ ہم پرائیویٹ اسکول کیوں نہ اسکول کھولیں. آپ ہمیں اجازت دیجئے, پرائیویٹ سیکٹر کی منسٹری الگ بنا دیجئے جب آپ سے کام نہیں ہو پا رہا. تو آپ مجھے بتائیے, ڈی جی پرائیویٹ اسکولز بھی تو بنا دیا آپ نے, الگ سے ڈائریکٹریٹ بنا دی, تو منسٹری بنا دیں الگ سے, اس کو آزاد کریں تاکہ آپ کے بچے پڑھیں. آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز جو ہیں ہمارے پاس پڑھتے ہیں, ان کے بچے, تمام منسٹروں کے بچے پڑھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, تمام چھوٹے بڑے کلرک اور کوئی افسر سب کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. کیا سب کو ایک ساتھ سزا دیں گے آپ, ایک ساتھ وہ کریں گے؟ تو یہ نامناسب رویہ ہے, خدا را ایسا مت کیجیے. جی اختر رانائی صاحب, ایک تجویز تو یہ بھی ہے کہ جتنے اگر پرائیویٹ سیکٹر اتنا ہی اچھا ہے, اتنے اچھے پرائیویٹ اسکولز ہیں جو بچوں کو بڑا اچھا تعلیم دے رہے ہیں, بہت زیادہ کچھ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, تو پھر گورنمنٹ کیوں نہیں ان کو اون کر لیتی ہے؟ سرکاری اسکولوں کو بند کر دیں, آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اون کر لیں. جی بالکل, بات یہ ہے کہ جب ایک منسٹر کا حکم نہیں چل سکتا, اس پہ عمل درآمد گورنمنٹ امپلائیز نہیں کر سکتے, تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر ہم تو تابع ہیں, ہم تو حکم ماننے سے منع نہیں کرتے. اچھا, مگر سزا کس بات کی ہے؟ جب آپ کے بچے جو ہے آپ کے سرکاری اسکول نہیں پڑھا سکتے, آپ کے پبلک سیکٹر کے اسکول نہیں پڑھا سکتے, آپ ہمارے پاس آتے ہیں, آپ ان کو کیوں سزا دے رہے ہیں جب ہمارے بچوں کے پاس کتابیں موجود ہیں؟ اب کیونکہ کتابیں آپ کے سرکاری اسکول میں نہیں ہیں, اسی وجہ سے ہمیں بھی جو ہے آپ
ہمارے اسکول بھی بند کر دیں گے آپ، تو یہ نامناسب رویہ ہے۔ اختر ارائیں صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اگر کوئی سرکاری محکمہ نہیں چلتا اس کی نجکاری کر دی جاتی ہے، تو اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر جو کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اسے نیشنلائز کیا جا سکتا ہے۔ جی کرنا چاہیے، دیکھیں بھٹو صاحب کا بہت اچھا آئیڈیا تھا کہ انہوں نے نیشنلائز کر دیا تھا سب کچھ، مگر اب یہ ہے کہ جب آپ نے دوبارہ پرائیویٹائز کر دیا ہے، اگر مائنس کر دیں گے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو تو آپ کے بچے تو کہیں بھی نہیں پڑھ سکتے، کسی بھی بندے کے بچے نہیں پڑھ سکتے۔ ایکچولی 98% بچے جو ہیں جو صاحب حیثیت ریزنیبل لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹیز مائنس کر دیجئے، کالج مائنس کر دیجئے، پرائیویٹ سب سیکٹر مائنس کر دیجئے، آپ پڑھا کے دکھائیں اپنے بچوں کو۔ آپ پڑھا لکھا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے اداروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، امپلائیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹیچر پڑھنا نہیں چاہتے۔ معذرت کے ساتھ اختر ارائیں صاحب، زیادہ تر کابینہ کے جو اراکین ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ تو یہاں پہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، ان کی تو پوری فیملیز باہر سیٹلڈ ہیں، تو نہ یہاں پہ علاج۔ نہیں ایسا بھی ہے، آپ صحیح فرما رہی ہیں، بالکل صحیح، ایسے بھی ہے کہ یہاں بہت سے افسروں کے بچے پڑھتے بھی ہیں اور او لیول اسکولز بھی ہیں اور کیمسٹ سسٹم کے یعنی کہ میٹرک سسٹم کے اسکولز میں بھی پڑھتے ہیں۔ بس ہم اسکول لازمی کھولیں گے، پاکستان کا جو 14 اگست ڈے ہے وہ منائیں گے، اس کے لیے 4-6 دن تیاری ضرور کریں گے۔ ہم اگلے ہفتے اسکول کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں، موسم بہتر ہو جائے گا، جس دن بارش ہوگی ہم اس دن نہیں کھولیں گے۔ یہ پیرنٹس کا پریشر ہے، ان پرائیویٹ سیکٹر کے والدین نے ہمارے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا ہے کہ بھائی ہم کیوں سرکاری اسکولوں کے بچوں کی طرح دھکے کھائیں جب ہم اپنی مدد آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آرٹیکل 25 کا حق ہمیں سرکار دیتی نہیں ہے تو ہمارے بچوں پر حکم کیسے چلا سکتی ہے حکومت؟ یہ پیرنٹس کے بیانات ہے، یہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن جو ہے ان کی بات آپ تک پہنچا رہی ہے کہ خدا را ایسا مت کیجیے۔ جب وہ اپنی مدد آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو آپ کس حیثیت سے اس بات کو روکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول مت بھیجیں؟ کیونکہ سرکاری اسکول کے بچوں میں کتابیں نہیں پہنچی ہے تو اسی لیے آپ اپنے بچوں کو اسکول میں مت بھیجیے، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ قانون آرٹیکل 25A یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ ناکام ہو گئے تو خدا را ہم آپ سے منت کرتے ہیں کہ ہماری اس پیرنٹس کی آواز سنیے، وہ بچے بھیجنا چاہتے ہیں ان کو بچے بھیجنے دیجیے تاکہ ہم بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی آواز بالکل پہنچے گی ہائر اتھارٹیز تک اور یقیناً وہ سوچیں گے بھی ضرور۔ اچھا، ایک واقعہ ہوا ہے اختر ارائیں صاحب، سیکٹری امپاورمنٹ آف پرسن طاہا فاروقی نے پروفیسر کو تھپڑ مار دیا ہے، اساتذہ کے ساتھ بڑا توہین آمیز رویہ رکھا جاتا ہے، اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک استاد کے ساتھ اگر ایسا رویہ ہو تو؟ جی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے ان جو پاور اختیار کر لیتے ہیں اور ایسے بن جاتے ہیں اور پھر اپنے استاد کی عزت نہیں کر پاتے۔ فزیکلی کارپوریٹ پنشمنٹ آپ کو اسکولوں میں منع کر دی گئی ہے، آپ کس طرح سے پروفیسرز کے منہ پہ جو ہے آپ تماچا مار دیتے ہیں، تو ہماری طرف سے بھی ایک علامتی طور پہ انہی کے منہ پہ تماچا ہے، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی طرف سے تماچا ہے اور ہمارے تمام استاذہ کی طرف سے تماچا ہے۔ میں نے 3 بار بولا ہے کہ اخلاقی طور پہ اتنی گری ہوئی حرکت آپ کو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ پوری دنیا میں ٹیچر کی عزت ہوتی ہے، جج کھڑا ہو جاتا ہے، سب عزت کرتا ہے، آپ ضرور ڈانٹیے، آپ ضرور سختی کیجیے، آپ کا حق بنتا ہے، مگر فزیکلی یو کین ناٹ ٹچ اینی ٹیچر۔ یہ آپ نے بہت غلط اسٹیپ کیا ہے۔ تو علامتی طور پہ میں نے 3 مرتبہ کہا ہے پورے پاکستان کے استاذہ کی رہنمائی کرتے ہوئے کہ آپ استاد کی عزت نہیں کر پاتے، تو آپ کس بیس پر جو ہے اس طرح کے آفیسر بن گئے ہیں کہ آپ کو اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ آپ اپنے روحانی ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے اختر ارائیں صاحب، جو پولیٹیکل صورتحال چل رہی ہے اس وقت ملک میں، اسلام آباد میں جو دھرنا ہے، ظاہر ہے آپ سیاسی بھی خاصی گہری نظر رکھتے ہیں سیاسی ماحول پر، تو اس بارے میں بھی کچھ تھوڑا بہت فرما دیجئے۔ کرنا ہے، ظاہر ہے آپ دیکھیں مذاکرات تو کامیاب ہوتے ہوئے فی الحال نظر نہیں آتے، یہاں تک بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اب اگر ہو سکا تو ہم ظاہر ہے کہ ہم اس حکومت کو بھی نہیں مانیں گے، اور ظاہر ہے اب احمد دیکھ ہی رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ایسے ماضی کی حکومتوں نے فیصلے کر دیے ہیں کہ ہماری عوام کو یعنی کہ جکڑ دیا ہے کہ ہم اپنے گھر کے کرائے سے زیادہ بجلی کا بل دیتے ہیں۔
یعنی کہ یہ 100 روپیز کو ٹچ کر سکتا ہے، یہ خدشہ ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ ایگزامپل دے لیں کہ پاکستان میں زیر زمین کوئلہ موجود ہے، دنیا کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، مگر یہاں پر آپ نے 3 پاور پلانٹ، ایک سائیوال میں، ایک بن قاسم پر اور دوسرا حد کی سائٹ پر، 3 پاور پلانٹ کو آپ نے اجازت دے دی اور اس کا 60 روپے سے زیادہ یونٹ جو ہے کاسٹ کرتا ہے۔ آپ اتنی مہنگی بجلی، پھر کیپیسٹی کے پیمنٹ میں آپ 47% جو ہے پروڈکشن نہیں کرتے، وہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہیں، آپ نے ان کو دے دیا ہے کہ جی بیٹھے بٹھائے آپ کھاؤ، آپ کو پیمنٹ 100% ہوگی۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ آدھا کام کرو، آپ کی مرضی ہے کہ آپ 25% پروڈکشن کرو، آپ کا پلانٹ بند پڑا رہے گا، ہم آپ کو اربوں روپے لے کے۔ اب 700 ارب تک پہنچ گیا ہے یہ سلسلہ، 1 سال کے اندر 700 ارب ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں 65 ارب روپے صرف کراچی کو ملے تھے، اتنے انڈر پاس اور اتنے جو ہے کوریڈور بن گئے، اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اس کا جو ہے کراچی شہر ایک میٹروپولیٹن سٹی کا نام دنیا میں آنے لگا، تیزی سے ترقی کرنے والا شہر بن گیا۔ 700 ارب روپے آپ جو ہے نا، وہ لفظ ایک ہوتا ہے پھوکٹ میں دینے والی بات ہے کہ آپ نے تشریح میں رکھ کے جو ہے پیش کر دیے۔ آپ بتائیے جس کا سارا لوڈ عوام پہ پڑ گیا، اب مجھے بتائیے عوام جائے تو جائے کہاں؟ کیا جنگل میں دوبارہ چلی جائے اور کیا یہ الیکٹرکسٹی یوز نہ کرے؟ تو یہ ظلم، اتنا بڑا ظلم، اور کراچی شہر کے دونوں طرف اطراف آپ نے جو ہے اتنی مہنگی ترین بجلی پیدا کرنے والا سسٹم کر دیا۔ پھر کراچی جو KESC ہے، جو KE جو ہے، اس کو آپ نے اگلے 20 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی۔ تو اتنا بڑا ظلم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، نامناسب ہے، اسی لیے عوام روڈوں پہ آ سکتی ہے اور بالکل آئے گی، لگتا یہی ہے۔ تو ایسا نہ کیجئے کہ عوام روڈوں پہ آ جائے، لہذا ان کے مطالبات مان لینا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے اختر آرائی صاحب، آپ کا موقف ہمارے سامنے آ گیا۔ رانا گلزار تاج صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سندھ حکومت کے موقف کو بھی وہ یہاں پر واضح کریں، ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے اختر آرائی صاحب نے کئی سوالات کھڑے کر دیے انہوں نے، اور سندھ حکومت کی کارکردگی، خاص طور پر محکمہ تعلیم پر کافی سوال انہوں نے اٹھا دیے۔ ہمارے ساتھ رانا گلزار تاج صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ رانا صاحب، آپ نے بھی ساری گفتگو سنی، کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ اختر آرائی صاحب جو فرما رہے ہیں، ظاہر ہے میٹنگوں میں جاتے رہتے ہیں، ان کو زیادہ معلومات ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت سندھ کو چاہیے کہ تمام اسکولوں کو اپنی کارکردگی بہتر کرے اور تمام پرائیویٹ اسکولوں کو بین کرے، کیونکہ پرائیویٹ اسکولز کو بین کر دیں۔ ہاں جی، میری بات سنیے۔ دیکھیے، جب سرکار موجود ہے اور سرکار کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے تعلیم، صحت ان کو مہیا کرنی ہے۔ جب وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں گے تو پرائیویٹ اسکول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پہلے اسپیس کیوں دیا اتنا؟ میں آپ سے یہی تو بات کروں، یہ آج کا تو نہیں دہینہ مسئلہ ہے، آج کا تو نہیں، کسی ایک گورنمنٹ کا تو نہیں، بڑے دہینہ مسئلہ ہے، لیکن یہ سرکار کی ذمہ داری ہے اور سرکار کو اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہوگا۔ جب تک یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے، گڈ گورننس پر نہیں آئیں گے اور آپ اپنے اندر اصلاحات پیدا نہیں کریں گے تو اس طرح کے سوالات ہوتے رہیں گے۔ تو جب یہ سوالات جب ہو رہے ہیں تو یہ ایک دن کا مرض نہیں ہے، یہ بڑا دہرینہ مرض ہے، اور اس کو پرپنے کیوں دیا؟ ٹھیک ہے، یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ ملک کے اندر نہ تو پرائیویٹ اسکول ہونا چاہیے، نہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہترین اصلاحات پیدا کرے، تعلیم کے شعبے میں بھی، آپ کا ہیلتھ کے شعبے میں بھی۔ جو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ کام کریں، اور کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ چیزیں آپ کو سننی پڑیں گی، حکومت کو بھی سننی پڑیں گی۔ تو حکومت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، حکومت پاکستان کے لیے، گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، تحریک انصاف، کسی بھی جماعت کی ہو، بات یہ ہے کہ ان کو اپنے اندر اصلاحات پیدا کرنی ہوگی اور یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا، اور استادوں کے ساتھ جو بدسلوکی، یہ اس پر ایکشن ہونا چاہیے، ان کو شوکاز نوٹس ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ یہ بدسلوکی، اس سے بدنامی ہوتی ہے ملک کی، اس سے بدنامی ہوتی ہے معاشرے کی۔ تو بہترین پڑھا لکھا پاکستان اسی صورت ہو سکتا ہے
جب ہم نئی اصلاحات پیدا کریں گے, ہم جو ہے اپنے اندر ول پاور پیدا کریں گے. ہم کسی پہ انتظار کیوں کریں؟ ہم اپنی نااہلی کو چھپا رہے کہ جی پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ بہتر انداز میں نہیں, جی ہم اپنے بچوں کو بھی سرکاری اسکول میں داخلہ دلائیں. کیوں؟ اس لیے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہم جا رہے ہیں. کیوں جائیں؟ سرکار, ہم ٹیکس دے رہے ہیں, ٹیکس کلیکشن موجود ہے. اس میں ہمیں پھر وہی کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ حکومت اپنی اصلاحات پیدا کرے, باہر نکلے ایسی کے کمروں سے, جائے اسکولوں میں, جا کر دیکھے, ہاسپٹلوں میں جائے, ان کی کارکردگی کو دیکھے. جو عملہ کام نہیں کرتا آپ اس کو شوکاز کریں اور اس کو فارغ کر دیں, نیا عملہ لے کر آئیں. آپ ایمانداری سے پیسہ خرچ کریں, آپ کرپشن کے نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں. یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پرائیویٹ لوگ آپ کی تذلیل کرتے رہیں گے اور آپ خاموش ہو کر سنتے رہیں گے. اپنی ناکامی کو چھپانے کا طریقہ کوئی نہیں ہے. یہی بہترین طریقہ ہے کہ آپ میدان میں اتر جائیے. حکومت آپ کے پاس ہے, وسائل آپ کے پاس ہیں, آپ ایمانداری سے خرچ کریں اور آپ زبان سے کام نہ لیں کہ خالی زبان خرچ سے کام ہو گیا. نہیں, آپ جائیں اسکولوں میں, چیک کریں کہ جی اتنا پیسہ ریلیز کیا تھا, اس کا رزلٹ کیا ہے. یہاں تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جی اگر کوئی ڈیموٹیشن پیش کرتے ہیں بچے, اسکول میں کسی چیف گیسٹ کو بلا لیا جاتا ہے اور وہ کچھ خوشی سے ان بچوں کو خوش ہو کر کوئی نذرانہ پیش کرتے ہیں, تو جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ ماسٹر ان سے وہ لفافے لے لیتے ہیں. یہ المیہ ہے, یہ ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جناب وزیر تعلیم صاحب کو چاہیے کہ وہ ایکشن لیں, چیف منسٹر کو چاہیے کہ وہ ایکشن لیں, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ عوام آپ کی طرف دیکھتی ہے, یہ ووٹ آپ کو دیتی ہے. آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے, ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس کو ہمیں محسوس کرنا ہوگا, اس پر عمل کرنا ہوگا. اور میں تو یہ میری رائے ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کوئی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی شعبے میں, کیونکہ اس لیے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے عوام کو تحفظ دینا, عوام کو صحت کا نظام دینا, عوام کو تعلیم کا نظام دینا. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ محض پرسنٹیج کا سسٹم ہے, اس کو دفن ہونا چاہیے. کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر جب آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کے کوئی نہ کوئی معاملات بھی ہوتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی معاملات ہیں وہ آپ بھی سمجھتی ہیں, وہ سب سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. آج آپ شہر کے اندر دیکھتی ہیں بلڈر مافیا عروج پر ہے, سرکاری اسکیمیں ڈوب گئی ہیں. غریب آدمی ایک چھوٹا سا پلاٹ سرکاری خریدتا ہے, اس کے بیچارے کے پلاٹ کیا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. پرائیویٹ اسکیمیں جو ہیں ہائی فائی ہو چکی ہیں, جن کی قیمتیں لاکھوں روپے ہوتی ہیں. یہ افسوسناک عمل ہے. یہ حکومت کے وہ سوالیہ نشان ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو درست کرے, فوری طور پر ان غریبوں کو پوزیشن دے جو غریب دھکے کھا رہے ہیں, اور پرائیویٹ بلڈر مافیا کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ لوگوں کو حکومت ہی سر پہ چڑھاتی ہے, ان کو نہیں چڑھانا چاہیے کیونکہ اس لیے چیزیں یہ غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. رانا گلزار طاہر صاحب ویسے تو پیپلز پارٹی کے نمائندگی کرتے ہیں, لیکن بہت خود بھی شاکی نظر آتے ہیں جو نااہلیاں یا جو غلطیاں سندھ حکومت سے ہو رہی ہیں یا پیپلز پارٹی سے ہو رہی ہیں, تو اس کے بارے میں بڑی کڑی تنقید خود رانا صاحب بھی کر دیتے ہیں. بہرحال اچھی بات ہے, اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھنا چاہیے اور انہیں سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, ہمیں جوائن کر لیا امتیاز فاران صاحب نے, سینئر صحافی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم امتیاز فاران صاحب. جی وعلیکم السلام. امتیاز خان فاران صاحب, بڑی گہری نظر ہوتی ہے آپ کی ملکی سیاست پر. ملکی سیاست اس وقت کیا رخ اختیار کر رہی ہے؟ 7 روز سے ہمارا دارالحکومت اسلام آباد بند پڑا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ اس طرح نہیں ہے کہ دارالحکومت بند نہیں ہے, اور یہ جو آپ دھرنا کہہ رہے ہیں, دھرنے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ پنڈی کا ایک جگہ ہے جہاں پر یہ دھرنا ہو رہا ہے, کامیاب دھرنا ہے. ہمیں دھرنے کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ عوامی ایشوز کے اوپر دھرنا ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے اس سے قطع نظر, ایک دھرنا ہے, عوامی ایشوز ہیں, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اب جیسے گزشتہ روز اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت ہوئی, اس پر کراچی میں جو جماعت اسلامی نے گورنر ہاؤس پہ رکھا تھا اسے پوسٹ پون کیا, سیٹرڈے پر لے گئے. تو میں سمجھتا ہوں لیکن دارالحکومت ہے, زندگی چل رہی ہے, اور ایسا اب گزشتہ کم از کم 8-9 سال ایسے گزرے ہیں, اور خاص طور پہ ہم 2014 سے اب 10 سال کا عرصہ گزر رہا ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد کسی نہ کسی طرح ڈسٹرب رہا ہے, دھرنے کی صورت میں,
احتجاج کی صورت میں اس کا آغاز لانگ مارچ کی صورت میں ہے جی لانگ مارچ کی صورت میں ہاں لانگ مارچ کی صورت میں اس کا آغاز ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب تاہد القادری جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت اس کا آغاز ہوا تھا. بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا نا لانگ مارچ. جی اور طاہر قادری صاحب بھی تھے. یہ بھی خود پیپلز پارٹی بھی احتجاج میں رہی جب مسلم لیگ نون کی کا دور تھا. احتجاج اگر عوام کے ایشوز کے لیے ہو تو اچھا ہوتا ہے, اور احتجاج بھی ایک کارڈن کے اندر ہونا چاہیے جو ایک کرائٹیریا ہو اس کے اندر. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں لا اینڈ آرڈر کا معاملہ آ جاتا ہے. تحریک لبیک کے کئی ایک ہوئے دھرنے جو ہم کہیں راول پنڈی اسلام آباد کے سنگم پر, اور ظاہر ہے کہ وہ تو ایک بہت اہم ہمارا روحانی ہر لحاظ سے سینسیٹیو ایشو تھا اس حوالے سے. لیکن جو دھرنا ہو رہا ہے عوامی ایشوز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حمایت کرنی چاہیے سب کو. عوام حمایت کر رہے ہیں, اس سے عوامی مسائل حل ہو جائیں گے, آئی پی پیز کا معاملہ حل ہو جائے گا اس دھرنے سے. دیکھیں آپ بھی میڈیا پرسن ہے, میں بھی میڈیا پرسن ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں مختلف پابندیاں عائد کی جاتی ہیں نا, سینسرشپ, غیر اعلانیہ سینسرشپ, ایک اس طرح کی پابندی بھی ہمیں از خود اپنے اوپر لگانی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں سب کچھ برا ہو رہا ہے. ہمارا میڈیا پرسن مجھ سمیت اور جتنے اینالسٹ آتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں, ایون یہ کہ مسلم لیگ نون جو حکمران جماعت ہے اس کا بھی کوئی بندہ آئے گا تو مایوسی کی والی باتیں کرے گا. مایوسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اس کا وے آؤٹ بتائیں, دیکھیں کہ جی یہ مسئلے کا حل کیسے ہو سکتا ہے. اگر آج ملک کو اکنامیکل کنڈیشن خراب بتائی جا رہی ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر میں آپ سے ابھی کچھ پیسے ادھار مانگوں اور آپ کو پتا ہو کہ میری پوزیشن اچھی نہیں ہے, آپ اس کو ٹال جائیں گے, کبھی بھی نہیں دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ یہ آج نہیں کل اچھی یہ پوزیشن ہے اس کی, آج نہیں کل پیسے دے گا, تو آپ اپنی شرائط پہ رکھیں کہ میرا کیسے اچھے تعلقات ہوتا ہے تو آپ پیسے دیں گے. پاکستان اتنی بری کنڈیشن میں نہیں ہے. اور میں آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگین ایک بات کہوں کہ ہماری بزنس کمیونٹی جنہوں نے پاکستان سے اتنا کمایا ہے, وہ بھائی تھوڑا سا پاکستان کے لیے بھی کر دیں نا. اور یہ آئی پی پیز کے حوالے سے جو کہتے ہیں لوگ, اب جیسے گوہر اعجاز صاحب کہہ رہے تھے عدالت میں جاؤں گا, بالکل اچھا ان کا اقدام ہے, وہ خود بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں. لیکن شمائلہ یہ جو آئی پی پیز والے ہیں, چلو ہم 6-7 آئی پی پیز کو علیحدہ رکھ لیتے ہیں کہ جی جو چائنا, ملائیشیا اور ان سے تعلق رکھتے ہیں, میرے خیال میں 7 یا 8 وہ آئی پی پیز وہ کمپنیز ہیں. باقی یہ پاکستانی نہیں ہے کیا؟ اربوں روپے کما چکے ہیں, اربوں روپے لوٹ چکے ہیں. پاکستان کی ان کی اولادیں نہیں ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں, ان کو مرنا نہیں ہے, ان کو قبر میں نہیں جانا, ان کا احتساب نہیں ہونا. بھائی اب چھوڑ دو, از خود ہاتھ اٹھا لو کہ جناب ٹھیک ہے ہم نے جتنا کمانا تھا کما لیا, اب ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے, اس کی اکنامیکل کنڈیشن بہتر کرنے کے لیے ہم رضاکارانہ طور پہ شامل ہو رہے ہیں. ہم سیاستدانوں کو, صحافیوں کو, بیوروکریٹ کو برا کہتے رہتے ہیں, لیکن یہ کر رہے ہیں, یہ جو آئی پی پیز والے بیٹھے, ان کو کچھ چاہیے پاکستانی ہونے کا ثبوت ہے, چاہے کوئی کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو. ہم کہتے ہیں ہٹ جائے یار, پیچھے ہو جاؤ, پیسے کما لیے, بہت کما لیے, ہم نہیں کہہ رہے کہ لوٹ لیے, چلو کما لیے نا اپنے, اب آپ آئی پی پیز والوں کو خود آگے بڑھ کے عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اچھا, تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں سے مل کر ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے, آج اعلان بھی کر دیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ کامیابی کے امکانات کو؟ کچھ بھی کامیابی نہیں ہوگی کیونکہ بدنیتی اس کے اندر شامل ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے کئی ایک ٹائم پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے گفتگو کی, اور کسی نے محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے کی, جبکہ مولانا فضل الرحمان محمود خان اچکزئی کا بڑا کریڈٹ یہ ہے, بڑا ان کا آنر یہ ہے کہ اتنے بدترین اختلافات اور اپنے اوپر بدترین تنزیہ جملوں کے باوجود وہ ساتھ آ کے کھڑے ہوئے. لیکن ابھی بھی پی ٹی آئی میں ایک پوری سلاٹ ایسی موجود ہے جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا نہیں چاہتی, جو پی ٹی آئی کو پولیٹیکل ایک دھارے کے اندر نہیں آنے دینا چاہتی. آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک پی ڈی ایم ہے ابھی جو حکومت پہ تھی پچھلی, ایک بنی تھی اے پی ڈی ایم. اے پی ڈی ایم میں نواز شریف بھی شامل تھے, مولانا فضل الرحمان بھی تھے, عمران خان بھی تھے, محمود خان اچکزئی بھی تھے, سارے کے سارے لوگ تھے. اور اس وقت اے پی ڈی ایم تھی جب اس میں شامل ہوئے تھے. تو اب بھی وقت کی تقاضا ہے کہ پی ٹی آئی کو, تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے. یہ چھوڑ دے کہ جی ہم صرف فوج سے بات کریں گے, اور فوج نے بھی انہی کے تھرو کرنا ہے. بھائی فوج اگر خود کر سکتی ہوتی تو آپ کو آگے نہیں لاتی. 2014 میں آپ پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتی, 20 سال سے آپ پہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہی ہوتی. فوج بھی
سیاستدانوں کے تھرو معاملہ کرتی ہے، وہ بھی آپ کو، تو آپ سیدھے سیدھے سیاستدانوں سے بات کریں، آگے بڑھے، فضل الرحمان صاحب کو کہیں، محمود خان اچکزئی اتنا بڑا نام، ایک بڑے باپ کا بڑا بیٹا، جو محمود خان اچکزئی سے کہیں، اب جیسے وہ آگے بڑھے بات کریں شہباز شریف کے جو ساتھ رہے، نواز شریف کے انتہائی قریبی. اور ایک اور آپ کو میں خبر کے طور پہ بتاؤں، نواز شریف کو آپ خاموش سمجھ رہے ہیں، نواز شریف اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو اگر پالیٹیشین ہے اس وقت ملک کے اندر، جو ریبٹ پالیٹکس کر رہا ہے، ریبش نہیں کہہ رہا میں، ریبٹ جو ہوتا ہے نا خرگوش کے بل کے اندر گیا اور اس نے اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دی، اس طرح سے بہت ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ نواز شریف. اور آپ دیکھیں گے کہ 5 سے 6 مہینے کے اندر نواز شریف کی ایکٹیویٹی ایک دم سامنے آئیں گی اور وہ بڑی حیران کن ہوں گی. اچھا، یہ تو آپ نے ایک بریکنگ نیوز دے دی ہے. جی بالکل، دیکھیے گا آپ اس کو. اچھا ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی پارلیمان کی بات کر لیں، وقت کچھ تھوڑا مختصر رہ گیا. عوام کی نمائندہ پارلیمان ہوتی ہے، وہاں پر کچھ عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی گفتگو ہو رہی ہے؟ انہیں پتہ بھی ہے کہ عوام کو مسائل کیا درپیش ہیں، عوام کن چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہی ہے، کچھ علم ہے؟ نہیں بالکل، میں اس میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے پارلیمان کے اندر گزشتہ 3-4 سال سے اور خاص طور پہ ابھی کوئی اس قسم کی گفتگو نہیں ہو رہی کہ جس میں عوامی مسائل کے حل کے اوپر بات ہو. مختلف ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے، ان ایشوز کا تعلق عوام سے نہیں ہے، اشرافیہ سے ہو سکتا ہے، کسی اور پرسنالٹی سے ہو سکتا ہے، عوام سے کوئی تعلق نہیں. کوئی یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہاں پہ گیہوں کی قلت کیوں ہو جاتی ہے، یہاں چاول کی قلت کیوں ہو جاتی ہے، یا چینی کی قلت کیوں ہو جاتی ہے، یا جب جو چاہتا ہے ٹماٹر کی قیمت کیوں بڑھا دیتا ہے، یا جب جو چاہتا ہے جو سبزیوں کی قیمت کیوں بڑھا دیتا ہے، فروٹ کی قیمت کیوں بڑھا دیتا ہے. یعنی یہ چند آڑتی ماشا خوروں، جو ماشا خور ایک سبزی منڈی کا ایک خاص لفظ ہے، جو ایجنٹ ہوتے ہیں، جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، اس وقت سمجھ لیں ماشا خوروں کے درمیان ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ جو کسان کی اس کی جو محنت کا معاوضہ اس تک نہیں پہنچنے دیتے، کھیت تک نہیں پورا کھیت خرید لیتے ہیں، ہمارا خود براہ راست تعلق ہے، پوری فصل خرید لیتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے وہ مارکیٹ کے اندر لاتے ہیں. ان سے نکلنا پڑے گا اگر حکومت، لیکن حکومت میں نہ صرف حکومت میں، اپوزیشن میں، تمام سیاسی جماعتوں میں کوئی نہ کوئی ان ماشا خوروں کا ایجنٹ یا خود ماشا خور بیٹھے ہوئے کہ جو اپنی مرضی سے سارے معاملات کو سیٹ کرتے ہیں اور قیمتوں کا تعین بھی خود کرتے ہیں. عوام سے کوئی رائے نہیں. بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ اسمبلی کے اندر عوامی ایشوز پہ بات نہیں ہو رہی، لیجسلیشن یہ ہو رہی ہے کہ جناب کوئی ممبر ہوگا یا نہیں ہوگا، سیاسی جماعت کا کیا، یہ پارشل ہوتی ہے چیزیں، یہ مین چیز نہیں ہوتی. لیجسلیشن اگر عوام کے لیے ہو رہی ہے کہ ان کمیشن ایجنٹوں کا، ان آڑتیوں کا، ان ماشا خوروں کو کیسے قابو کیا جائے گا، ان ذخیرہ اندوزوں کو کس طرح قابو کیا جائے گا، یہ مہنگائی جو منافع خور ہیں ان کو کیسے قابو کیا جائے گا، اس میں جو قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد کی بات نہیں ہو رہی. بالکل 100% ہے. جس دن ہمارے اراکین نے یہ کام شروع کر دیا، میں سمجھتا ہوں بہت ساری لیجسلیشن عوام کے لیے بھی ہو جائے گی. اور یہ سارا جو ہمارا براہ راست تعلق ہے، پوری دنیا میں آپ جائیں شمائلہ، پوری دنیا میں کھانے پینے کی اشیاء اور صحت سے متعلق اشیاء سستی ملیں گی، باقی آپ کو لیوش چیزوں پہ بہت ٹیکس ملے گا. یہاں الٹا ہے، یہاں کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس لگے ہوئے. بالکل، اور احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن کوئی پوچھ نہیں رہا ہے اس بارے میں. اچھا فرحان صاحب، حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں، اپنی مراعات کم کرنے کو تیار نہیں، کیسے مسائل کا حل ہوگا؟ اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خود ان کے اپنے ذرائع کہتے ہیں، حکومتی وزارت خزانہ کے ذرائع کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اپنے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے ہمیں قرض لینا پڑے گا. کوئی مشورہ دیں گے آپ حکومت کو؟ دیکھیں، یہ جو ایک ہوتے ہیں منسٹری کے اخراجات ہوتے ہیں، ایک پورے محکمے کے اخراجات ہوتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایشو اور چل رہا ہے کہ پینشن کا اور وہ جو پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے اس کا معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں غبن دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ EOBI ہو گئے، یا یہ جو پروویڈنٹ فنڈ سے متعلق ہوتے ہیں، یا یہ جو پینشن سے متعلق جو منسٹریز کام کرتی ہیں، سب سے زیادہ غبن وہاں ہوئے ہیں کیونکہ ہماری آپ کی توجہ اس طرف ہوتی نہیں ہے. اور وہاں آسانی سے ہزاروں ارب روپے EOBI سے اور جو پینشن کے حوالے سے ادھر لوٹے گئے وہاں سے. اس کی وجہ سے یہ اس کو بھی اخراجات میں شامل کرتے ہیں. اگر آپ پریزیڈنسی، پرائم منسٹرشپ اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس اور جو منسٹر صاحبان کے ہاؤسز ہیں اس کا جو دیں گے نا، دیکھیں ہمیں ادھر دھکیل دیا جاتا ہے.
इतने अखराजात नहीं है इनके, प्रेसिडेंसी के आप उठाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के आप उठाएंगे, आपको तनख्वाहों में ज्यादा मिलेंगे। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वहां से स्टाफ को कम करके दूसरे इदारों में खपाया जाए, ठीक है, किया जाए, इतने अखराजात नहीं होते। अब तो एक चीज सामने आ गई ना कि ब्यूरोक्रेसी, ये पार्लियामेंटेरियन ये बिजली के बिल देते हैं, हमें तो उसके पीछे लगा दिया था ट्रक की बत्ती के पीछे ठीक है। कि ये पार्लियामेंटेरियन कोई बिल नहीं देते। ठीक है, ठीक है। राना गुलजार ताज साहब, अब वक्त बिल्कुल मुख्तसर रह गया, वन लाइनर में आपसे भी लेना चाहूंगी। देखें जी, बिल्कुल इम्तियाज़ भाई की मैं बातों से बड़ा मुत्तफिक हूँ कि इनकी बड़ी गहरी नज़र है। मैं ये समझता हूँ कि आइन पाकिस्तान के तहत काम किया जाए। पार्लियामेंट की सुपरवेसी जो है जब तक कायम नहीं होगी और पार्लियामेंट के अंदर हर चीज़ पर डिस्कशन नहीं होगी और पार्लियामेंट को उस पर एक्शन लेना होगा, महज अपनी बातों पे अमल ना करवाएं और जो भी चीज़ें हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो मिसगाइड करती है, हमें चाहिए कि उसके ऊपर गहरी नज़र रखें और मिसगाइड ना हो। और पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं ये बड़े जहादीदा लोग हैं, इनको चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर नज़र रखें और गरीब को फैसिलिटेट कैसे किया जा सके ये इनकी जिम्मेदारी है। हम असम्बलियों में जाते हैं, हम जाते इसीलिए हैं कि हमें गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाना चाहिए और अपने अखराजात को कंट्रोल करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। राना गुलजार ताज साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। अख्तर आराई साहब के आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ खान फरहान साहब के आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अवामी नुमाइंदे अगर अवामी मसाइल पर बात नहीं करेंगे तो अवामी मसाइल हल कैसे होंगे, सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।